A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. We were discussing total quality management, and I mentioned that it start from the top man. So let's see what should be the characteristics of total quality management leader. यानी जो टॉप मैन है, जो क्वालिटी चाहता है, जो चाहता है कि क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाई जाए, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए. नंबर 1, ही शुड बी विजिबल. या विजिबल से मतलब ये है कि ही शुड बी अवेलेबल एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड. ही शुड बी कमिटेड एंड ही शुड बी नॉलेजेबल. यानी उनकी ये तीनों चीज़ें, यानी ही शुड बी अवेलेबल एट टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड, एंड देन ही शुड हैव कमिटेड दैट ही नीड्स क्वालिटी, एंड ही शुड बी नॉलेजेबल कि जो प्रोडक्ट वो बना रहा है उसकी इन आउट्स के बारे में उसको सारा पता होना चाहिए. नंबर 2, ए मिशनरी ज़ील. यानी इसको एज ए मिशन लेके चले कि भाई मैंने क्वालिटी की चीज़ प्रोड्यूस करनी है. व्हाट मे हैपन, आई नीड क्वालिटी. यानी एक मिशन के तौर पर उसको लेना चाहिए. अग्रेसिव टारगेट्स, यानी टारगेट्स दें कि भाई हमें क्वालिटी जो है ना इसमें इम्प्रूवमेंट लानी है और इस तरह से इम्प्रूवमेंट लेके आनी है. ओनली देन इट कैन वर्क. ही शुड बी स्ट्रॉन्ग ड्राइवर्स, यानी कोशिश भी करे, फॉलो अप करे चीज़ों को कि ही शुड गेट इट डन. कम्युनिकेशन ऑफ वैल्यूज़. देन ऑर्गेनाइजेशंस एंड कस्टमर्स कॉन्टैक्ट. बहुत ज़रूरी है कि जो आपके यूज़र्स हैं आपकी प्रोडक्ट के, उनके साथ भी आपका कॉन्टैक्ट हो, यानी टॉप मैन का भी कॉन्टैक्ट हो. लेकिन समटाइम ऐसे होता है कि आप डायरेक्टली उनसे कुछ लिख कर तो नहीं पूछ रहे होते, लेकिन किसी सोशल फंक्शन में आप मिलते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो प्लीज़ लेट अस नो हाउ यू फाइंड आवर प्रोडक्ट्स. और वो जो आपको फीडबैक दें उसको आप अपने सामने रखें, एंड देन डिस्कस विद योर टीम, एंड देन try to do whatever possible you can. Only then you can achieve quality. Indicators for customer satisfaction. कैसे पता चलेगा कि कस्टमर जो है हमारी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, उसको क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रही है, उसको कॉस्ट लोअर कॉस्ट पर बेटर क्वालिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है. तो उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं. फ्रंट लाइन एम्पावरमेंट. देन एक्सीलेंट हायरिंग, ट्रेनिंग, एटीट्यूड एंड मोरल फॉर द फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़. असल में मैं कहा करता हूँ कि आप का जो आपका जो कहते हैं रिसेप्शनिस्ट होता है, उससे भी पता चल जाता है कि आपकी क्वालिटी क्या है. आप जो टेलीफोन कॉल करते हैं और वो जो रिस्पॉन्ड करता है उससे बहुत पता चल जाता है. उससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हाउ कमिटेड यू आर टू द क्वालिटी. दैट इज़ वन थिंग. क्योंकि कस्टमर्स के साथ आपका जो रवैया है, आपका जो एटीट्यूड है, उससे जो बात करने का तरीका है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो फ्रंट लाइन से मुराद ये है कि आप उनको जो फ्रंट लाइन पे बैठा है उसको पता होना चाहिए जो कस्टमर पूछ रहा है उसका तमाम तर जवाब वो दे सके. हाँ, किसी स्टेज पर अगर वो समझता है कि मैं उसको जवाब नहीं दे पाता, देन ही कैन रेफर टू द अदर पार्टी और उसको कहे कस्टमर्स को कि लेट मी पुट यू थ्रू सच एंड सच पर्सन एंड ही विल गिव यू मोर गाइडलाइन ऑन इट. तो दिस इज़ व्हाट बेसिकली इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द फ्रंट लाइन. एक्सीलेंट हायरिंग, ट्रेनिंग, एटीट्यूड एंड मोरल ऑफ द फर्स्ट लाइन एम्प्लॉयज़. ये भी बहुत ज़रूरी है. देखिए, कम्युनिकेशन भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए, और ही शुड बी अवेलेबल ऑन द लाइन, ऑन द टॉप, ऑन द यानी जहाँ पर उसको बिठाया गया वहाँ पर वो अवेलेबल होना चाहिए ऑल द टाइम. उसको छोड़ कर नहीं जाना चाहिए. प्रोएक्टिव कस्टमर सर्विस सिस्टम. प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि कस्टमर आपको बताए कि ये प्रॉब्लम है, नहीं, आप कस्टमर के पास जाएँ और उससे पूछें कि भाई आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं ताकि हम इसको इम्प्रूवमेंट कर सकें. अब ज़रूरी नहीं होता कि कस्टमर वाकई कंप्लेंट करेगा. हाँ, अगर जेन्युइन होगी वो डेफिनेटली आपको बताएगा कि दैट इज़ हाउ यू कैन इम्प्रूव द थिंग्स. देन प्रोएक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिलेशंस विद कस्टमर्स. यानी जो लोग भी कस्टमर्स के साथ, ख़ासतौर पर आपके जो सेल्स मैन होते हैं, जो डिलीवरी मैन होते हैं, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो रवैया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी प्रोएक्टिव होना चाहिए. यानी बजाय कि वो आपके पास आएँ, आप उनके पास जाकर उनसे बात करें. यूज़ ऑफ ऑल लिसनिंग पोस्ट. क्या मतलब है कि यहाँ आपके पास जहाँ जिस सोर्स से भी वो आ रही है, यानी राइटिंग में अपनी कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, टेलीफोन के ज़रिए आ रही है, ईमेल के थ्रू आ रही है, मोबाइल के थ्रू आ रही है, यू मस्ट लिसन टू देम. अब मुझे पता है कि आपके यहाँ जो सिस्टम है यहाँ वीयू में कि जी स्टूडेंट जो है वो आपसे क्वेरीज करता है, ऑनलाइन आपको उसका जवाब देना होता है. तो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली मैटर कि देयर एंड देन आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ये है क्वालिटी, ये क्वालिटी होनी चाहिए. अच्छा, फिर है क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ मार्केट सेगमेंट. मार्केट में क्या चल रहा है और आपको उस मार्केट के साथ चलना पड़ता है. ये नहीं है कि आप अलग से चलकर अलग से कोई क्वालिटी प्रोड्यूस करके देंगे, नहीं. बड़ा मुश्किल हो रहा होता है सम टाइम कि एक ही प्रोडक्ट है डिफरेंट. अब देखिए, सिर्फ ये
جو آپ کا منرل واٹر ہے اس کو آپ لے لیں, سو مینی کمپنیز آر پروڈیوسنگ اٹ, اور ڈیمانڈ پوری نہیں ہو پا رہی آج کل کے دور میں, اتنا یعنی اس کا رش ہے. اور پرائسز میں ڈفرینس ہے, اور کافی ڈفرینس ہے. آپ دیکھ لیں, نیسلے کا لیں اس کی پرائس کچھ اور ہے, اور گورمے کا لیں تو اس کی پرائس کچھ اور ہے, کلنس کا لیں کچھ کی پرائس, ڈفرینٹ پرائسز پر ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کسٹمرز کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. کمٹمنٹ ٹو کسٹمرس, یعنی آپ کسٹمرز کے ساتھ کمٹ رکھیں کہ بھئی ہم نے آپ کو ایک کوالٹی کی پروڈکٹ ایٹ اے چیپر پرائز پرووائڈ کرنی ہے. انڈرسٹینڈنگ کسٹمرز ریکوائرمنٹ, سروس اسٹینڈرڈس میٹنگ کسٹمرز ریکوائرمنٹ. یہ جو سروس اسٹینڈرڈس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائملی سروس پرووائڈ کرنا, ٹائملی اس کی پرابلم کو ایڈریس کرنا, دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ہم نے ایک فوٹو کاپنگ مشین جو ہے وہ ہائر کی ہوئی ہے فرض کریں. اب اس میں کانٹریکٹ یہ ہے کہ جی جو ہی اس میں کوئی ڈیفیکٹ آئے گا وی ول کال یو اینڈ دے شوڈ کم اینڈ ریپیئر اٹ. تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہم ان کو کال کرتے ہیں اور وہ کہہ تو دیتے ہیں کہ جی ود ان ہاف این آور آدمی آپ کے پاس پہنچے گا, لیکن جنرلی ایسے ہوتا نہیں ہے. سو دس از ریئلی میٹر. لیکن آپ کا دکان رک گیا نا کہ آپ نے فوٹو کاپنگ مشین چلانی ہے, آپ کے پاس وہ ڈیو ٹو ڈرم کی پرابلم ہے یا ٹونر کی پرابلم ہے, جو بھی پرابلم ہے, لیٹ دا پرسن کم اینڈ فکس اٹ اپ. تو اصل پرابلم تو یہ ہے کہ آپ اپنے اسٹینڈرڈ کو بیٹ کریں, آپ نے جو کمٹمنٹ کیا ہے اس کو پورا کریں. کاسٹ آف کوالٹی میں 3 ویوز ہیں دیکھیں آف کوالٹی کاسٹ, یعنی کوالٹی کاسٹ کیا ہے. ہائر کوالٹی مینز ہائر کاسٹ. عام طور پر ہم کہتے ہیں نا جی جتنا آپ گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا, تو شاید یہی کانسیپٹ ہے اس کیس میں کہ جی ہائر کوالٹی مینز ہائر کاسٹ. Quality attributes such a performance and features cost more in terms of labor, material, design and other costly resources. اگر آپ ایک اچھی کوالٹی پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو obviously آپ کو ایک اچھا مٹیریل لگانا پڑے گا, ایک اچھے ورکرز ہائر کرنے پڑیں گے, آپ کا پروسیس ڈیزائن یہ ساری چیزیں بہتر کرو گے تو کوالٹی پروڈیوس کر سکو گے. The additional benefits from improved quality do not compensate for additional expense. یعنی ضروری نہیں ہے کہ اچھی کوالٹی میں آپ کی سیل پرائس بڑھ جاتی ہے اور اوبیسلی کوالٹی پروڈکٹ کی پرائس بہتر ہوگی اور آپ کی کاسٹ جو ہے آپریشنل کاسٹ جو ہے وہ تو آلموسٹ سملر رہتی ہے, تو پروفٹ بڑھتا ہے. دی کاسٹ آف امپروونگ کوالٹی از لیس دین دی ریزلٹنگ سیونگس. یہ پکی بات ہے کہ جی آپ کی جو ہے کاسٹ آف کوالٹی جو ہے وہ کم ہی رہنی چاہیے آپ کی جو سیونگ ہے اس کاسٹ کے انکر ہونے سے. یعنی کاسٹ بینیفٹ انالیسس جو ہے یہاں پر بھی آپ نے دیکھنا ہے. The saving results from less rework, scrap and other direct expenses related defects. اس میں سیونگ کرنی ہے آپ نے. This is set to account for the focus on continuous improvement of processing in Japanese firms. یعنی یہ ٹیکنیکس نارملی جاپان میں تو بڑی اچھے طریقے سے چل رہی ہیں, ہمارے یہاں تھوڑا سا مشکل ہے کام. تھرڈ اسٹیج میں دیکھیں کوالٹی کاسٹ آر دوز انکرڈ ان ایکسیس آف دوز دیٹ وڈ ہیو بین انکرڈ اف دا پروڈکٹ ور بلڈ اور دا سروس از پرفارمڈ ایگزیکٹلی رائٹ دا فرسٹ ٹائم. یعنی رائٹ فار دا فرسٹ ٹائم, یعنی ری ورک کی بات نہیں ہے, ری چیکنگ کی بات نہیں ہے, اس کی انسپیکشن کے بعد کی کریکشن کی بات نہیں ہے. فار دا فرسٹ ٹائم یو شوڈ گیو دا رائٹ کوالٹی آف پروڈکٹ. دس ویو از ہیلڈ بائی adherent to total quality philosophy. Cost include not only those are direct but also those resulting from lost customers. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ بھی آپ اگر کسٹمر آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو یہ بھی آپ کی کاسٹ انکر ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا آپ کا کسٹمر جو بیس ہے وہ بڑھنا چاہیے نہ کہ کم ہونا چاہیے, کہ کسٹمر جتنے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے اتنی آپ کی پروفیٹیبلٹی بہتر ہے. اور کسٹمر بڑھے گا کیسے؟ اگر آپ ان کو کوالٹی پروڈکٹ پرووائڈ کریں گے. But also those resulting from lost customer, lost market share and the many hidden cost and foregone opportunities not identified by modern cost accounting systems. تو یہ ہے تین پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے کہ کاسٹ جو کوالٹی ہے وہ اوبیسلی کاسٹ تو ہوگی اس کی, لیکن میک شیور کہ کوالٹی اور اس کی سیونگ جو ہے کاسٹ آف کوالٹی اور اس کی سیونگ میں ڈفرینس آنا چاہیے. ایک اور کانسیپٹ بھی ہے جی, کاسٹ آف کوالٹی از دی کاسٹ آف نان کوالٹی. کہ کاسٹ آف کوالٹی کیا ہے کہ جی اگر آپ کوالٹی کی پروڈکٹ نہیں دیتے ہیں تو اس پہ جو کچھ کرنا پڑتا ہے, اس کی ری ورک کرنا پڑتا ہے, اس کو چیک کرنا پڑتا ہے, تو یہ اس کی کاسٹ ہے. 4 types of quality cost. The cost of quality is generally classified into 4 categories. Number 1, cost of prevention. یعنی ڈیفیکٹ کو پریونٹ کرنے کی کاسٹ. اس کے لیے جو کچھ انیشلی آپ کرتے ہیں ڈیزائننگ سٹیج پر, پروسیسنگ کی سٹیج پر, ہائرنگ کی سٹیج پر, یہ کاسٹ ہو جائے گی. کاسٹ آف اپریزل, یعنی آپ بن گئی چیز اس کی اپریزل یعنی اس کی انسپیکشن کی جو کاسٹ ہے. کاسٹ آف انٹرنل فیلئر اینڈ کاسٹ آف ایکسٹرنل فیلئر,
یعنی انٹرنل اور ایکسٹرنل فیلئر دونوں, یعنی 4 چیزیں ہیں اس میں. نمبر 1 پریونشن, نمبر 2 اپریزل, نمبر 3 انٹرنل فیلئر اور نمبر 4 ایکسٹرنل فیلئر. اب دیکھیں ان کی ڈیٹیل دیکھیں. پریونشن کاسٹ میں کیا ہے؟ Prevention cost includes those activities which remove and prevent defects from occurring in the production process. یعنی آپ پروڈکشن پروسیس سے پہلے اس کی کاسٹ انکر ہو جائے گی تاکہ آپ کو وہاں پر پروڈکٹ جو ہے وہ کوالٹی کے پروڈکٹ آپ کے پاس آئیں, یعنی پریونٹ کریں کہ ڈیفیکٹس آئیں نہ, بالکل یعنی 0 ڈیفیکٹ پر آپ چلے جائیں. Include all such activities at quality planning, production reviews, training and engineering analysis which are incurred to ensure that poor quality is not produced. یعنی یہ انیشیل آپ ابھی دیکھیں پروڈکشن بنانے سے پہلے تک جو آپ کو کاسٹ انکر کرنی پڑ رہی ہے سو دیٹ یو کین پریونٹ دا کوالٹی کاسٹ. اپریزل میں کیا ہے؟ دوز کاسٹ انکرڈ ٹو آئیڈینٹیفائی پور کوالٹی پروڈکٹس آفٹر دے اکرز بٹ بفور شپمنٹ ٹو دی کسٹمر. انسپیکشن ایکٹیویٹیز, یعنی چیزیں بن گئی, تیار ہو گئی ہیں اور آپ نے ابھی کسٹمر کو سپلائی نہیں کی ہے, آپ ان کی انسپیکشن کرتے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں, اس کو ری ورک کرنا پڑتا ہے, تو یہ بھی ایک کاسٹ ہے, یہ اپریزل کاسٹ. جہاں تک انٹرنل فیلئر کاسٹ ہیں, دوز انکر ڈیورنگ دی پروڈکشن پروسیس انکلوڈ سچ ایز آئٹم مشین ڈاؤن ٹائم, پور کوالٹی مٹیریل, اسکریپ اینڈ ری ورک. یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائم کہ آپ کی یہ 4 جو کاسٹ اس نے لکھا ہے, ایک تو مشین ڈاؤن ٹائم ہے اور دوسرے پور کوالٹی مٹیریل. اور میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مکس میچ کر دیں کمبینیشن آف مٹیریل کو, یہ بھی ایک پرابلم ہو جاتی ہے. یعنی ایک پروڈکٹ جو ہے اس کے لیے 4 مٹیریل چاہیے آپ کو, ہر ایک کے لیے ایک اسٹینڈرڈ ٹائپ آف مٹیریل ریکوائرڈ ہے نا. اگر آپ اس میں سے کسی اچھے مٹیریل کو ریپلیس کر کے جو کم کوالٹی کا مٹیریل وہ ڈال دیں گے تو بھی کوالٹی خراب ہو جائے گی. اسی طرح ورکرز جو ہیں آپ کے, جو ورکرز ہیں جو آپ کے اسکلڈ اور انسکلڈ ہیں, آپ ایک پروڈکٹ کوالٹی چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسکلڈ ورکر کی ضرورت ہے, تو آپ اس کی جگہ انسکلڈ کو لگا دیں گے تو پھر کوالٹی خراب ہو جائے گی. تو یہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. انٹرنل کی بات ہے. ایکسٹرنل میں کیا ہے؟ دوز انکرڈ آفٹر دی پروڈکٹ از شپڈ, یعنی آپ نے چیزیں بیچ دی اور اس کے بعد جو کاسٹ انکر ہو رہی ہے اس میں کیا ہے؟ ایکسٹرنل فیلئر کاسٹ انکلوڈز ریٹرنز اینڈ الاؤنسز. دیکھیں چیزیں بیچ دیں اور پھر واپس ہوتی ہیں, ڈیفیکٹس ہوتے ہیں, لوگ واپس کر دیتے ہیں الاؤنس, اور پھر سم ٹائم واپس نہیں کرتے ہیں, ہم ان کو الاؤنس دے دیتے ہیں کہ چلیں بھائی رکھ لیں, آپ پیسے کم دے دیں. وارنٹی کاسٹ یہ بھی ہے. اب دیکھیں یہ جو الیکٹرانک چیزیں ہوتی ہیں ساری کی ساری وارنٹیز میں بکتی ہیں. اب کتنی وارنٹی میں لوگ واپس چیزیں لے کے جاتے ہیں, ریپیئر کرواتے ہیں یا نہیں لے کر آتے ہیں, دیٹس اے کوشچن. بٹ دیر از اے وارنٹی کاسٹ اینڈ ہڈن کاسٹ آف کسٹمر ڈسسیٹسفیکشن, اے لاس آف مارکیٹ شیئر, یہ بھی جو ہے آپ کی ایکسٹرنل کاسٹ ہے. اچھا بینیفٹس کیا ہیں ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے؟ گریٹر کسٹمر لائلٹی, یعنی کسٹمر جو ہے وہ آپ کے ساتھ لائل ان دی سینس کہ وہ آپ کا ریپیٹ بائر ہوگا, وہ آپ کے ساتھ کنٹینیو کرے گا آن ورڈ. اور دیر آر نمبر آف کمپنیز جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کسٹمر جو ہے بار بار اسی کے پاس جا رہا ہے, وہ چینج نہیں کرنا چاہتا کیونکہ چینج کرنے میں پرابلمز ہوتی ہے. اسی طرح اگر ڈاکٹرز کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے تو آپ اپنے ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں بیکاز ہی نوز آپ کو شروع سے لے کے آخر تک. تو یہ کوالٹی جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ کسٹمر لائلٹی تبھی ملے گی اگر آپ اس کو کوالٹی پروڈیوس کریں. مارکیٹ شیئر امپرومنٹ, یعنی آپ کی مارکیٹ شیئر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اگر آپ کسٹمر کو کوالٹی کی پروڈکٹ پرووائڈ کرتے ہیں. ہائر اسٹاک پرائسز, یہ اسٹاک سے مراد را مٹیریل یا فنش گڈ کا اسٹاک نہیں ہے بلکہ یہ مارکیٹ شیئر پرائس کی بات ہو رہی ہے. شیئر کمپنی کا جو شیئر ہے اس کی پرائس کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر بہت سارے لوگ کسٹمر آپ کے لائل ہیں تو آبویسلی آپ کی مارکیٹنگ بہتر ہوگی, زیادہ چیزیں بیچو گے, پروفٹ زیادہ بنے گا, شیئر ہولڈرز کی ویلیو بڑھے گی, تو آپ کا جو اسٹاک پرائس ہے وہ بڑھ جائے گا. اور آپ نے نوٹ کیا ہے کہ کہاں وہ 7,000 پر انڈیکس تھا اور کل جو میں نے پڑھا ہے 22,000 پر انڈیکس چلا گیا ہے. میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن بہرحال ریڈیوس سروس کالس, یعنی بار بار سروس کالس سے بھی آپ کی بچت ہو جاتی ہے. اگر آپ دیکھنا شروع میں کوالٹی دے رہے ہیں تو لوگ کیوں آپ کو ڈسٹرب کریں گے, جی یہ خراب ہے یہ خراب ہے, آ کر چیک کر کے جائیں, دیر از نو پوائنٹ. ہائر پرائسز, کوالٹی ہے تو آپ پرائس بھی بہتر چارج کر سکتے ہیں. اور آہستہ آہستہ آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ جو کوالٹی بہتر ہوتی جاتی ہے لوگوں کو زیادہ پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. گریٹر پروڈکٹیوٹی, دیکھیں اگر ڈیفیکٹس کم ہوں گے تو آبویسلی تھوڑے سے کام میں زیادہ ٹائم پر آپ زیادہ پروڈکشن دیں گے, کاسٹ پر یونٹ کم ہو جائے گی, پروفٹ مارجن بڑھ جائے گا. تو یہ بینیفٹس ہیں. میں اس کی ایک نومیریکل کوشچنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور دیکھیں کہ کس طرح سے ہم کاسٹ آف کوالٹی کی کیلکولیشنز کرتے ہیں. اے فوڈ مینوفیکچرنگ اینڈ پیکنگ کمپنی اسٹارٹیڈ اے کوالٹی امپرومنٹ پروگرام in say July 2008 after completing its first year of operation.
Following are the summarized monthly operating results of its total quality management program for the first quarter of 2008 and 2009. یعنی وہ 2 کوارٹرز کی کمپیریزن کر رہا ہے. 2008 جولائی اگست سپٹمبر یعنی یہ 3rd کوارٹر کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح جولائی اگست سپٹمبر 2009 کی بات کر رہا ہے. تو سب سے پہلے اس میں جو کاسٹ اس نے لسٹ ڈاؤن کی ہوئی ہیں یہ ٹوٹل یعنی ایک لائن میں ساری دی ہوئی ہیں. ہم نے نکالنا ہے کہ کس میں سے کون سی پریونٹیو ہے, کون سی اپریزل کی ہیں, کون سی انٹرنل ہیں, کون سی ایکسٹرنل ہیں. یہ ساری دیکھنی ہے آپ نے. تو میں پہلے لسٹ پڑھ دیتا ہوں کہ کون کون سی ہیں. سیلز لاسٹ جولائی میں اور اگست میں اور سپٹمبر میں اگر نمبرز پڑھوں آپ کو دیکھیں جولائی میں 984 تھی 2008 میں, 2009 میں یہ 489 ہو گئی ہے. تو دیکھیں امپرومنٹ ہے, آپ کی لاس سیلز کم ہوئی ہیں. سیلز ریٹرنز جولائی میں 538 تھی 2008 میں اور 2009 میں یہ 226 ہے, اگین کم ہوئی ہیں. تو میں وہ ساری نہیں پڑھا, اگست سپٹمبر کی نہیں پڑھ رہا ہوں, وہ آپ خود دیکھ لیجیے گا. ری ورک جو ہے اس میں 316 ہے, یہ تھاؤزنڈز میں ہے ساری فگریں. جولائی میں اور 2008 میں اور 2009 میں اٹ کمز ٹو 200, یہ بھی ریڈیوس کر رہی ہے. اور اسکریپ جو ہے 354 ہے جولائی میں, 2008 میں تو یہ 178 ہے. تو آپ نے نوٹ کیا کہ جولائی کے مہینے میں جو یہ 4-5 کاسٹ میں نے اسٹڈی کی ہیں آپ کے ساتھ, آپ دیکھیں گے کہ سب کی سب کم ہو رہی ہیں اگلے سال جا کر. تو یہ ایک امپرومنٹ ہے. اس کے بعد انسپیکشن ہے 28 اور پھر 48. یہاں ایک پرابلم آئی ہے کہ انسپیکشن میں آپ کو زیادہ ٹائم لگانا پڑ گیا. ٹیسٹنگ میں 3245 ہے, ٹریننگ میں 262 422 ہے, پروسیسنگ انجینئرنگ میں 44 سے 77 ہے, اور کوالٹی ایشورنس میں 124 سے 159 ہے, اور کسٹمر کمپلینٹ سے 78 سے 50 ہے. تو کہیں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ امپرومنٹ ہے اور کہیں پر امپرومنٹ نہیں ہے. ہم نے پورے کوارٹر کو 3 مہینوں کو دیکھنا ہے, میں نے صرف 1 مہینے کی ڈسکس کیا آپ کے ساتھ. ٹوٹل کاسٹ جو انکر ہوئی ہے جولائی میں ٹی کیو ایم کے اوپر وہ ہے 2.758 ملین, یعنی آپ کے 27,58,000 روپے خرچ ہوئے جولائی 2008 میں, اور 2009 میں ٹوٹل جو ہے وہ 1.8 ملین. تو سیونگ از دیئر, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیٹس سی, اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں چاروں. جو اس میں دیکھیں, پریپیئر اے کاسٹ آف کوالٹی رپورٹ شوئنگ منتھلی اینڈ کوارٹرلی ریزلٹس آف 2 years دیٹ classify into the following. Number 1, preventive cost. Number 2, appraisal cost, internal failure cost, external failure cost, and total cost. Offer your comments also. تو پہلے تو کاسٹ کو دیکھیں. پریونٹیو میں دیکھیں, ٹریننگ ہے اور پروسیسنگ انجینئرنگ ہے اور کوالٹی ایشورنس ہے. یہ پریونٹیو ہے, یعنی شروع میں پروڈکشن میں آنے سے پہلے, یعنی ڈیفیکٹس ارائز ہونے سے پہلے کی کاسٹ ہے. ان تینوں کو اگر ہم ایڈ کرتے ہیں, یعنی ٹریننگ کی کاسٹ کو, پروسیسنگ انجینئرنگ کی اور کوالٹی ایشورنس کو, تو جولائی میں یہ 430 بنتی ہے, اور اگست میں 466 بنتی ہے, سپٹمبر میں 510 بنتی ہے 2008 میں. 2009 میں اٹ گوز ٹو 658 اینڈ 782 اینڈ 921. اب دیکھیں, آپ نوٹ کریں کہ پریونشن میں آپ نے زیادہ خرچ کیا ہے 2009 میں, 3 مہینوں میں, پورے کوارٹرز میں. اس کی اگر ہم پرسنٹیج نکالیں ٹوٹل کاسٹ کے ساتھ, ٹوٹل کاسٹ جو سب شروع میں نے آپ کو بتائیں, ٹوٹل کاسٹ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ٹوٹل کاسٹ کیا تھی آپ کی. ٹوٹل کاسٹ تھی 2.758 جولائی کے مہینے کی, اور آپ کی جو کاسٹ آئی ہے پریونشن میں 15.59% ہے. اسی طرح اگست میں یہ 19.66% ہے, سپٹمبر میں 24.65% ہے, اور 2009 میں آپ جا کر دیکھیں یہ بڑھ گئی ہے جولائی کے مہینے میں 35.78%, اگست میں 42.83% اور سپٹمبر میں 48.47%. تو آپ نوٹ کریں کہ پریونشن میں آپ نے زیادہ خرچہ کیا ہے 2009 میں, اور اوبیسلی اس کا رزلٹ آئے گا کہ آپ کی جو ٹوٹل کاسٹ آف کوالٹی ہے وہ 2009 میں کم ہو جائے گی. دوسرے اپریزل کاسٹ میں آئیں, انسپیکشن ہے, ٹیسٹنگ ہے اور ٹوٹل کاسٹ, 2 ہی فگریں ہیں اس میں, انسپیکشن اور ٹیسٹنگ. تو ٹوٹل جولائی میں آتی ہیں 60, اگست میں آتی ہے 65 اور سپٹمبر میں 72. یہ 2008 کی بات ہے. اور 2009 میں یہ 93 ہے, 111 ہے اور 133 ہے. یہاں پر آپ دیکھیں اگین آپ کی انسپیکشن کاسٹ بڑھ رہی ہے, اور اس کی پرسنٹیج میں لیں تو ٹوٹل کاسٹ سے پرسنٹیج آتی ہے جولائی میں 1.8%, اور اگست میں 2.74%, 3.48%, 5.06%, یہ بڑھ رہی ہے دیکھیں.
تو دونوں کاسٹ جو ہے نا آپ کی پریونشن بھی اور اپریزل کاسٹ بھی انکریز کی ہے دونوں یعنی کوارٹرز میں، یعنی 2008 اور 2009 میں. اس کے بعد آئے انٹرنل فیلئر کاسٹ. سیلز لاسٹ آپ کی جولائی میں 1476، ری ورک 474، اسکریپ 528. ٹوٹل کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں اور اس کی ایک پرسنٹیج نکالیں گے تو پرسنٹیج نکالیں تو یہ آپ کی 59.9% بنتی ہے. اور اگر آگے اگست میں جائیں 56 پوائنٹ سم تھنگ %، ٹوٹل سے ہم کمپیئر کر رہے ہیں، اور سپٹمبر میں 53، لیکن 2009 میں جا کر یہ کم ہو گئی ہے اور اس میں 44% ہے، 38% ہے، 33% ہے. تو آپ نوٹ کریں کہ اگر آپ نے شروع میں کاسٹ انکر کر لی ہے تو لیٹر سٹیج پر آپ کی انٹرنل فیلئر کاسٹ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. سملرلی ایکسٹرنل فیلئر کاسٹ کی اگر بات کریں تو اس میں سیلز ریٹرن اینڈ کسٹمرز کمپلینٹ، یہ دو چیزیں ہیں، اور اس کی ٹوٹل جو ہے جولائی کی 616 اور 490، 387، 276، 235، 211، اور اس کی پرسنٹیج نکالیں تو وہ 22.34، 20.68 اینڈ 18 اب یہ بھی آپ جو 2009 میں آتے ہیں تو یہ کم ہو رہی ہے 15.13 اینڈ 12.87، 11.3. اور اگر آپ ٹوٹل کو دیکھیں کہ آپ کی اگر ٹوٹل کاسٹ کا دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ 2009 میں جو ہے نا آپ کو سیونگ نظر آ رہی ہے. میں پھر سے سلائڈ دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں ٹوٹل اگر آپ دیکھ لیں جولائی میں تو 2.758 اور نیکسٹ ایئر 2009 میں 1.89. تو اگر ان تینوں کو بھی ایڈ کر لیں، آپ پورے کوارٹر کو دیکھ لیں، آپ ایڈ آن کر کے تینوں مہینوں کی، تو یو ول سی دیٹ دیر از اے سیونگ ان 2009. اب بی پارٹ میں تھا کہ جو آپ نے کمنٹس کرنا ہے اس پر. This report shows that internal failure and external failure cause most of the cost incurred by company. Preventive cost is increased as compared to the last year. Appraisal cost is also increased, which requires some corrective measures to be taken. Internal failure cost and external failure cost, though very high, but reducing when compared with the last year. Lost sales as well as sales returns are quite high. Needed drastic measures to curtail this cost. دیکھیں جو چیز ہے واپس آنا یا لاس سیل جو ہے یہ ایک ایکسپینسو چیز ہے. تو یہ تھا جی ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا کانسیپٹ. میں نے آپ کو کوشش کی ہے تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی، بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں گئے. اب آئیں ایک دو نئی چیزیں اور ہیں. ویچ از نمبر 1 از دی ویلیو انالیسز. اب یہ ویلیو انالیسز اور ویلیو انجینئرنگ یہ دو ٹرم ہیں، یہ کیا ہیں؟ میں اس کی ڈیفینیشن پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کو ڈسکس کرتے ہیں. Value analysis is basically a systematic interdisciplinary examination of design and other factors affecting the cost of a product or services in order to devise means of achieving the specified purpose most economically and required standard of quality and reliability. تو یہ ڈیفینیشن جو ہے نا اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے. اس میں سمپل سی دیکھیں انٹرڈسپلنری ایگزامینیشنس، یعنی جو پروڈکٹس آپ بنا رہے ہیں اس کے ڈیزائن میں اور ادر فیکٹرز افیکٹنگ دا کاسٹ، اور اس کے علاوہ جو فیکٹرز کاسٹ کو افیکٹ کر رہے ہیں یا سروس کو افیکٹ کر رہے ہیں، ان آرڈر ٹو ڈیوائز مینس آپ کو ڈھونڈنا پڑیں گے سورسز کہ کیسے ہم اس کو اسپیسیفائڈ پرپز جو ہمیں چاہیے ہے، جو آؤٹ کم ہمیں چاہیے، اکنامیکلی ہم پرفارم کر سکیں، اور کوالٹی اور ریلائبلٹی. دیکھیں پروڈکٹ کے بارے میں ایک ہے کوالٹی، ایک ہے ریلائبلٹی. ریلائبل ہونا اور کوالٹی دونوں میں ہے تو تعلق، لیکن کوالٹی یہ ہے کہ جی ایک اچھی پروڈکٹ. ریلائبل کا مطلب کہ کسٹمر بلائنڈلی آپ کی کوالٹی میں فیتھ کریں کہ جی ٹھیک ہے اس میں ہمیں کوئی کمپلیکیشن نہیں آئے گی لیٹر آن. یہ برٹش اسٹینڈرڈز نے جو ڈیفینیشن دی تھی وہ میں نے آپ کو کی ہے. ویلیو انالیسس دیئر فور اٹیمپٹس ٹو ریڈیوس مینوفیکچرنگ کاسٹ آف پروڈکٹ وداؤٹ ریڈیوسنگ اٹس کوالٹی. کوالٹی یہ دیکھیں یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ کاسٹ کو کم کریں گے وداؤٹ ریڈیوسنگ اٹس کوالٹی، یعنی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے. اگر کوالٹی پہ کمپرومائز کر کاسٹ کم کرنی ہے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پرفارمنس اور ویلیو ٹو دی کسٹمرس. اب دوسری ٹرم تھی ویلیو انجینئرنگ، یعنی یہ جو آپ کی ایگزسٹنگ پروڈکٹس ہیں اس کے بارے میں تھا کہ آپ ان کے سسٹمیٹک انالیسس کریں اس طرح سے کہ اس کی کاسٹ کو کم کیا جائے، بہتر سے بہتر کوالٹی پروڈیوس کی جائے. ویلیو انجینئرنگ کیا ہے؟ از اے سملر ٹیکنیک وچ از کنسرنڈ ود نیو پروڈکٹ ایٹ ڈیزائن اسٹیج بفور پروڈکشن کومنسز. یعنی آپ ڈیزائننگ اسٹیج پر ہی بیٹھ کر جو ہے نا بات کریں، دیکھیں کہ کیسے ہم اس کی کوالٹی کو بہتر کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم کاسٹ کو کم کر سکتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہوٹلز ہیں نارملی، یہ چائنیز ہوٹل کی اگر میں بات کروں، کسی اسپیسیفک کی بات نہیں کر رہا، تو
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا 3-4 گھنٹے کا سارا کام ہوتا ہے، لنچ کا بھی اور ایوننگ کا بھی، اس سے زیادہ وہ نہیں چلتے ہیں، اور انہی 3-4 گھنٹوں میں وہ میکسیمم کسٹمر جو ہیں اس کو اکوموڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح سے، اور جو انہوں نے ٹیبلز بھی بنائی ہوتی ہیں، انہوں نے کیسے اس کو فٹ ان کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی ٹیبل پر وہ 5-6 بندوں کو بٹھا دیتے ہیں اور وہ کمفرٹیبلی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ایسی پرابلم نہیں ہے. تو یہ ہے اصل میں، آپ ڈیزائننگ سٹیج پر سوچیں کہ کس طرح سے ہم اپنی نئی پروڈکٹ جو ہے اس کو کیسے ہم بہتر سے بہتر کریں تاکہ کاسٹ کم سے کم پڑے. ویلیو انالیسز از اے فارم آف کاسٹ ریڈکشن ویئر ایز ویلیو انجینئرنگ از اے فارم آف کاسٹ اوائڈنس. فرق ہے دونوں میں. دیکھیں، کاسٹ ریڈکشن تو یہ کہ کاسٹ کو کم کرنا، اوائڈنس کے معنی کاسٹ ہو ہی کم، شروع سے ہی نہ ہو، اوائڈ کر دیں. ویلیو انالیسس کا پروسیجر کیا ہے؟ فرسٹ آف آل دی انفارمیشن. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے اس میں کیا کیا ریسورسز چاہیے، کون کون سے را مٹیریل، کس قسم کے لیبر فورس، کس طرح میکینیکل سسٹم ہے یا اپنا الیکٹرانک سسٹم ہے یا لیبر انٹینسو ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اسپیکولیشن کا مطلب ہے اس میں کہ اسپیکولیٹ بھی کریں کہ اچھا اگر ہم نے ایسے ہی چلنا ہے تو ہماری پروڈکٹ کو ایکسیپٹیبلٹی کیا ہوگی، کیا ہم اس میں امپرومنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. انویسٹیگیشن اینڈ ایویلیویشن. ریکمنڈیشنس. یہ مت سوچیں کہ آپ کا جو ایک جونیئر آدمی اگر کوئی ریکمنڈیشن کر رہا ہے تو اس کو بھی اگنور کر دیں، آپ اس کی بات کو بھی سنیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک ڈاؤن دا یعنی فلور لیول کا آدمی کوئی بات کرتا ہے تو اس پہ زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے، جبکہ باہر ایسا نہیں ہے. ایوری باڈی از گیون اے رائٹ ٹو اسپیک آؤٹ کہ اگر وہ امپرومنٹ چاہتا ہے کسی طرح سے کسی بھی معاملے میں تو اس کی بات کو سنا جائے گا. بلکہ سجیشن باکس کا ایک سسٹم ہمارے یہاں کس زمانے میں ہوتا تھا، آج کل تو شاید نہیں ہے، بہت کم کمپنیوں میں ہوگا، لیکن یورپ وغیرہ میں بھی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی سجیشن دینا چاہیں تو وہ آپ سجیشن باکس میں ڈالیں، اور ان تمام سجیشن باکس میں جو بھی اپلیکیشنز آئیں گے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ الٹ پلٹ لکھ کر ڈال دیتے ہیں، وہ غلط ہے نا، طریقہ ہی غلط ہے، جبکہ وہاں ایسا نہیں ہے. تو وہ نارملی وہ کہتے ہیں جی اراؤنڈ 60-70% سجیشنز جو ہوتی ہیں نا وہ ان کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا ہے ہی نہیں سسٹم. ہمارے یہاں اگر ہے بھی تو جیسے میں نے کہا کہ لوگ سیریسلی نہیں لے رہے ہوتے. پھر جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہے. دی ویلیو انالیسس ٹیم مسٹ ریسیو دی کوآپریشن آف آل ممبرز آف دی آرگنائزیشن اف اٹ از سکسیزفل. ضروری ہے کہ سارے ممبرز جو ہیں مل کر کام کریں گے تب جا کے ویلیو بڑھے گی. ویلیو انالیسس کا مطلب ہے کہ جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں اس کی ویلیو ایڈیشن کتنی ہو رہی ہے کسٹمرز کو سیٹسفیکشن کے لحاظ سے. Value analysis is really cost system that evaluate each steps in designing material process operation in order to manufacture a product that perform all of the intended functions and the lowest cost. یعنی تمام فنکشن بھی کرے لیکن کاسٹ کم سے کم آئے. ویلیو کو ڈیفائن اس طرح سے کرتے ہیں ہم، پروڈکٹ فنکشن اینڈ پرفارمنس ڈیوائڈیڈ بائی پروڈکٹ کاسٹ. یہ ویلیو. اب یہ تھی دو ٹرمز ہے، ویلیو انالیسز اور ویلیو انجینئرنگ. اب ایک نئی اکاؤنٹنگ کانسیپٹ جو ابھی ہمارے یہاں پاکستان میں تو سننے میں بھی نہیں آیا ہے، لیکن چونکہ مجھے کہا گیا تھا جی کہ آپ اس کو بھی ایکسپلور کریں کہ یہ ہے کیا، اینڈ دس از کالڈ لین اکاؤنٹنگ. اب یہ لین کا ورڈ ہے، یہ بیسیکلی کمی کو، یعنی میرے جیسا پتلا آدمی جس کو لین کہہ سکتے ہیں آپ، تو لین سے مراد یہاں پتلا ہونا ہے کسی چیز کا. تو لین اکاؤنٹنگ کو کیسا پتلا کیا جائے؟ اکاؤنٹنگ کو پتلا کرنا تو ذرا مشکل کام ہوگا، لیکن آئیڈیا اس کے پیچھے کیا ہے کہ ہم جو یہ اتنی لمبی چوڑی اکاؤنٹنگ سٹیٹمنٹس رپورٹیں بناتے ہیں، کیا ہم اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں؟ تو آنسر ہے نہیں کر سکتے، 100% نہیں کر سکتے. اس کی ریزن لیگلی ریکوائرڈ ہے کہ جی آپ یہ تمام چیزیں پروڈیوس کریں گے. اور میں نے ون ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ ابھی تک جو ہے ہم 4 اسٹیٹمنٹ لیگلی ریکوائرڈ ہیں، اور اس کے ساتھ بہت سارے نوٹس بھی ہمیں بنانے پڑتے ہیں. اس سے پہلے بہت ساری چیزیں دینی پڑتی ہیں، اور وہ ساری ریکوائرمنٹ لا کی ہے. تو اگر لا کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ اس کو کم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ پاسبل نہیں کہ آپ ان کو کم کر دیں. تو لین اکاؤنٹنگ سے مراد یہاں صرف اکاؤنٹنگ، فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ لین ایکٹیویٹیز کی بات ہو رہی ہے، لین مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے، لین مینوفیکچرنگ کی بات ہو رہی ہے، لین اسٹاک کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں اصل میں وہ تمام چیزیں کہ کم سے کم میں ہم کیسے گزارا کر سکتے ہیں. دس از واٹ بیسیکلی دا ورڈ لین مین. اب یہ اکاؤنٹنگ، لین اکاؤنٹنگ کیا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. اس کی تھوڑی سی کیلکولیشن بھی آپ کو سمجھا دوں گا. لین اے بزنس اسٹریٹجی ناٹ اے مینوفیکچرنگ ٹیکٹکس. یہ ایک بزنس اسٹریٹجی ہے، ناٹ اے کاسٹ ریڈکشن پروگرام. اس میں کاسٹ ریڈکشن پروگرام بھی نہیں ہے. اے سمپل ایگزامپل کیا ہے، دیکھیں 2 companies دا سیم انڈسٹری یوزنگ دا سیم اکوپمنٹ. کمپنی اے سیٹ اپ ٹیکس 1 hour اور کمپنی بی جو ہے وہ ٹیک کر رہی ہے اونلی 1 minute.
یعنی سیم سیٹ اپ ہے, سیم کمپنی, یعنی سیم مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں, ایک میں سیٹ اپ ٹائم 1 گھنٹہ لگ رہا ہے اور ایک میں لگ رہا ہے 1 منٹ. تو دس از ہاؤ, حالانکہ سیم فنکشنز ہیں لیکن وہ 1 منٹ میں سیٹ اپ پورا کر دیتا ہے, وہ 1 گھنٹے میں پورا کرتا ہے. تو یہ لین کا کانسیپٹ. ہو ہیز دا لویسٹ کاسٹ؟ آبویسلی کمپنی بھی, کیونکہ اس میں سیٹ اپ کاسٹ کم پڑے گی, 1 ہی منٹ میں سیٹ اپ ہو جاتا ہے. Who can provide best customer services? A small process improvement provides enormous strategic advantage. So obviously company B is doing a better job. Time-based strategy, lead time reduction. یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ لیڈ ٹائم کیا ہوتا ہے. لیڈ ٹائم یہ بھی ہے کہ جی آپ کا کتنا ٹائم لگتا ہے ایک آرڈر پلیس کرنے میں, لیٹس سے سپلائر کو, اور آپ کے پاس گڈس کو پہنچنے میں جو ٹائم لگتا ہے اس کو بھی لیڈ ٹائم کہتے ہیں. اسی طرح جو کسٹمر آرڈر پلیس کرتا ہے اور آپ جو اس کو سپلائز پرووائڈ کرتے ہیں, اس کی جو گڈس کو بیچتے ہیں اس کے پاس, اس میں کیا ٹائم لگتا ہے, یہ بھی لیڈ ٹائم ہے. اور ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ لیڈ ٹائم کو منیمائز کیا جائے, کیونکہ جتنا یہ کم ہوگا اتنی ہی کاسٹ کم ہو جائے گی. تو سمپلی اس میں ہمیں لیڈ ٹائم کو جو کوشش کرنی ہے کم کرنے کی, لیڈ ٹائم ریڈکشن. اسی طرح لیڈ ٹائم ریڈکشن میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان نیڈیڈ پروسیسنگ ٹائم جو ہے, میں نے آپ کو تھرو پٹ اکاؤنٹنگ میں بتایا تھا کہ کس طرح سے ہم ٹائم کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس میں کون کون سا ٹائم ہے جو ویلیو ایڈیشن نہیں کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں بھی دیکھنا ہے کہ ان نیڈیڈ پروسیسنگ ٹائم, ویٹنگ ٹائم, ٹرانسپورٹیشن ٹائم, یہ سارے ٹائم کو کس طرح سے ہم کم کر سکتے ہیں. یہ لیڈ ٹائم ریڈکشن کی بات ہو رہی ہے. اچھا, اب کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ نان مینوفیکچرنگ کمپنیز میں بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے؟ تو آنسر از یس. مینوفیکچرنگ میں دیکھیں آپ ڈیولپ نیو پروڈکٹ, تو سروسز میں بھی آپ ڈیولپ نیو سروسز. ٹیک آرڈرز, ادھر بھی آرڈرز آپ کو ملیں گے. پروسیس آرڈرز, ادھر بھی آرڈر آپ کا آئے گا, اس کو پروسیس کریں گے. اسی طرح اب سروسز میں بھی آپ کو کوئی کہتا ہے سروس پرووائڈ کریں تو اس کے لیے بھی آپ کو اپلیکیشن کرنا پڑے گی. پرچیز آف مٹیریل, ٹھیک ہے, سروس انڈسٹری میں مٹیریل تو نہیں پرچیز کرتے لیکن سپلائز پرچیز کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے سپلائز تو لینی ہے, انہیں کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے. بھائی دیکھیں, اگر آپ نے فرض کریں آپ ایک کنسلٹنسی فرم میں کام کر رہے ہیں تو سپلائز کیا ہوں گی, اس کے لیے پیپر ورک ہے, پیپرز ہیں, اور اس کے ساتھ اسٹیشنری ہے, یہ ساری چیزیں سپلائز ہیں, یہ بھی آپ خریدیں گے. پروڈکٹ, میک پروڈکٹ, یہاں پرووائڈ سروس ہے. پے رول تو دونوں جگہوں پہ آپ کو آئے گا. شپ پروڈکٹ اور شپ پروڈکٹ, یہاں سروس رینڈر کرنے کا بات ہے. کلوز دی بکس, یہاں بھی بکس کلوز کرنا پڑتی ہیں. اکاؤنٹ ریسیویبل, وہاں بھی اکاؤنٹ ریسیویبلز ہیں. اکاؤنٹس پیبل, ہائر پیپل. تو بھی تمام طرح کے بزنس میں, یعنی مینوفیکچرنگ ایز ویل ایز سروس رینڈنگ, دونوں میں آپ کو یہ لین کا کانسیپٹ جو لے کے چلنا پڑے گا. واٹ ڈز اٹ ٹیکس ٹو گو ٹو لین تھنکنگ؟ ہم اس پہلے سوچیں تو صحیح کہ ہم کیسے کم کر سکتے ہیں. اٹ از اے کلچرل چینج دیٹ ریکوائرز لیڈرشپ, بیکاز ان دی اینڈ اٹ از آل اباؤٹ پیپل. لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ کیسے ہم اپنا ٹائم بچا سکتے ہیں, کم سے کم ٹائم پر بہتر سے بہتر سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. دس از واٹ بیسیکلی لیز تھنکنگ از. اچھا, لین مینجمنٹ کا کانسیپٹ بھی تھا, وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ دیکھیں آج ہو کیا رہا ہے کہ جو مرجر ہوتی ہیں نا, مرجر سے مراد ایک کمپنی دوسری کو ٹیک اوور کر لیتی ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ 2 چیئرمین نہیں ہوں گے, پھر ایک چیئرمین رہ جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ ایک چیئرمین کو آپ نے فارغ کر دیا اور دونوں کمپنی کو ایک ہی چیئرمین مینیج کر رہا ہے, کیونکہ وہ گروپ کا حصہ بن جائے گی نا. اسی طرح دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ اور ڈاؤن دی لائن جو آپ کا فائنینشیل ڈپارٹمنٹ ہے, یعنی فائنینس فنکشنز ہے, اس کو بھی ایک مین ہیڈ کر رہا ہو. تو یہ ہے لین مینجمنٹ, یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. لرن لین تھنکنگ, پہلے تو لرن تو کریں نا لین تھنکنگ ہے کیا. لین از پرسنل جرنی ایز ویل ایز این انسٹیٹیوشنل ون, یعنی انسٹیٹیوشنز بھی سوچیں اور انڈیویجول بھی سوچیں, تب جا کر یہ کام چلے گا. اف دا سی او ڈز ناٹ نو لین اینڈ ہاؤ ٹو ڈو اٹ, you are not going to be successful at implementing in that company. اگر چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہے وہ نہیں سوچ رہا ہے نا, تو پھر کچھ نہیں ہوگا, کوئی لوگ نہیں مانیں گے بات کو. آپ ٹاپ سے شروع کریں نا, ٹاپ اگر سوچنا شروع کرے گی تو obviously نیچے کے لوگ بھی اس کو فالو کریں گے. آپ کو ایگزامپل سیٹ کرنا پڑتی ہے کسی کام کے لیے بھی. آپ اگر ایگزامپل سیٹ کریں گے تو obviously I can assure you people will follow you. اب آئی ڈونٹ نو, میں پالیٹکس میں تو بالکل بلیو نہیں کرتا ہوں, نہ ہی میں بات کرتا ہوں اس میں کبھی. ہیو اے نو لے آف پالیسی, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اس میں دیکھیں لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم تھوڑے سے وقت میں زیادہ, تو ہو سکتا ہے ہماری چھٹی ہو جائے, ہمیں لے آف کر دیا جائے, ہمیں نکال دیا جائے. تو پلیز میک شیور
آپ لکھ کر دے دیں کہ نو باڈی از گوئنگ ٹو بی لے آف, کسی کو بھی چھٹی نہیں کرائی جائے گی. مجھے یاد ہے جب یہ کمپیوٹر شروع ہوا تھا تو لوگوں کے ذہن میں تھا کہ جی ہماری سب کی چھٹی ہو جائے گی. ایسا تو نہیں ہوا بھائی. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر لرن کرنا پڑا ہے, کرنا پڑے گا, دیر از نو چوائس اباؤٹ اٹ, اور اب اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. نو میٹر کسی قسم کا بھی بزنس آپ کر رہے ہیں, یو مسٹ نو دا کمپیوٹنگ پراپرلی, یہ بہت ضروری ہے. نو ون ول لوز دیئر امپلائمنٹ ایز اے ریزلٹ آف پروڈکٹیوٹی گین. تو کلیئرلی یہ پالیسی اگر آپ مینشن کریں گے تو لوگ کوآپریٹ کریں گے. پلان ٹو آنسر دی کوشچن واٹ از ان اٹ فار می. ہر شخص کہتا ہے اچھا میں یہ کروں گا تو مجھے کیا ملے گا, تو بھائی اس کو بتائیں کہ یو ول شیئر دا پروفٹ. اب دیکھیں نا, ورکر کا بونس ہوتا ہے تو ورکر کو بونس تبھی ملتا ہے جب پروفٹ ہو جاتا ہے. پروفٹ کی بھی ایک سرٹن پرسنٹیج ہوتی ہے جو بونس کے طور پر دی جاتی ہے. تو اگر لوگوں کو یہ ایکسپلین کر دیا جائے شروع ہی میں تو آئی تھنک پیپل ول ورک اینڈ دے ول ٹرائی ٹو سیو, اینڈ سیونگ مینز مور پروفٹس. سی اوز رول کیا ہوگا, سمری میں بتا دیتا ہوں. لرن لین تھنکنگ, اس کو بھی سوچنا چاہیے, لرن کرنا چاہیے کہ ہم کیسے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آؤٹ فرنٹ ہینڈز آن, ڈونٹ ڈیلیگیٹ. خود بھی کریں, ڈیلیگیٹ نہ کریں کہ جی آپ یہ کر لیں آپ یہ کر لیں, نہیں خود کر کے دکھائیں پہلے. لاٹس آف لیپس آف فیتھ, فیتھ ہونی چاہیے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمیں کچھ فائدہ ہوگا. چینج میٹرکس, اور یہ چینج تو بھائی ہمیں کرنا ہی پڑے گی ادھر سے ادھر. کریٹ این انوائرمنٹ ویئر اٹ از اوکے اور ٹو فیل. اگر آپ فیل بھی ہو جاتے ہیں فرض کریں کسی وجہ سے تو اٹس اوکے, نو پرابلم. آپ ری تھنک کریں کہ کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. پرووائڈ ایئر کور فار ارلی اڈاپٹرس, جو جلدی اس کو ٹیک اپ کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ ایئر کور دیں, ان کو بیک اپ کریں انہیں. ایلیمینیٹ کنکریٹ ہیڈس, ہیو اے نو لے آف پالیسی, آرگنائز اراؤنڈ ویلیو سسٹم اینڈ پروفٹ شیئرنگ. تو دس از واٹ بیسیکلی از دا لین. آبسٹیکل کیا ہوں گی اس میں؟ ٹرانزیکشن فوکس, کمپلیکس سسٹمس, absorption accounting, emphasis on variance analysis, no timely information, focus on compliance and improvement. یہ جو obstacles ہیں لین لرننگ میں, دیکھیں نا ہم ایک سسٹم میں چلے جا رہے ہیں, اب آپ چاہتے ہیں جی اس کو چینج کر دیں, اس میں ٹائم کو کم کریں. کس طرح سے کم کریں؟ پہلے کلچر کو چینج کرنا پڑے گا سارا, پھر جا کر کہیں چینجز آئیں گے, ایسے نہیں آتی. سی اوز رول میں دیکھیں, لرن doing by lean, change metrics, remove the obstacles, understand the difference between efficiency and productivity, provide information that non-accountants can actually use, avoid too big surprises, remove the obstacles, commit to break with traditional systems, provide education in lean thinking, reduce clerical activities to free up time, reduce unnecessary reports to free up time, assign accounting staff to operating teams, سمپلیفائی بزنس سسٹمس. میں یقین مانے سم ٹائم دکھ ہوتا ہے سمجھانے کی چیزیں کہ پریکٹیکلی جو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اننیسیسرلی آپ کو ای میل کر دی جاتی ہے, کاپی آپ کو بھیجی جاتی ہے, آپ کا اس کے ساتھ تعلق بھی کوئی نہیں ہوتا ہے, لیکن جب کہ آئی ہے تو آپ نے دیکھنی تو ہے, آپ کا ٹائم تو لگے نا اس میں. دیکھیں رپورٹ شوڈ بی اونلی ٹو دا ریلیونٹ پرسن, جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اور لمبی چوڑی کہانیاں نہیں لکھنی بھائی, ٹو دی پوائنٹ بات کرنی چاہیے. ہم کورسپونڈنس کے کورسز میں پڑھاتے ہیں کہ بی کلیئر, کہ آپ کا جو پرپز ہے مقصد ہے وہ کلیئرلی ایکسپلین کر دیں, بس اس سے زیادہ کہانی مت ڈالیں کسی چیز کے بارے میں. اور نارملی میٹنگز میں بھی ایسے ہو جاتا ہے سم ٹائم کہ اننیسیسری ایجنڈے پر کام نہیں ہو رہا تھا بلکہ ایجنڈے سے ہم ہٹ جاتے ہیں. نو, آئی وونٹ تھنک اٹ ول بینیفٹ دا کمپنی. تو سمپلیفائی بزنس سسٹمس. اس کے بعد اس میں میں نے ایک کیلکولیشنس کی ہے, ذرا اس کو دیکھیں کہ ہم نے اسٹینڈرڈ کاسٹنگ سسٹم میں ایک پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ بنائی. سیلز ہیں آپ کی اور اس میں سے کاسٹ آف سیلز مائنس کی, اور پھر جو ویرینسیز آئے ان ویرینسیز کو ہم نے اس میں پلس مائنس کیا. دیکھیں اگر آپ کا کاسٹ ویریئنس ایڈورس ہے تو وہ کاسٹ میں ایڈ ہو جائے گا, پروفٹ کم ہو جائے گا, اور اگر وہ فیوریبل ہے تو آپ کی کاسٹ کم ہو جائے گی, پروفٹ بڑھ جائے گا. اسی طرح آپ کا اگر سیلز ویریئنس میں پرائس ویریئنس ہے یا والیوم ویریئنس ہے, اگر تو وہ والیوم ویریئنس فیوریبل ہے, پرائس ویریئنس فیوریبل ہے تو وہ پروفٹ میں ایڈ آن ہوگا, اور اگر وہ ایڈورس ہے تو پروفٹ سے مائنس ہوگا. تو 2 سال کی فگرز ہم نے لی کہ پہلے سال یعنی کرنٹ ایئر میں جو ہے آپ کے 1 لاکھ کی سیلز اور لاسٹ ایئر میں 990,000 کی سیلز, یہ فگر جیسے ایسے رکھی ہیں, اور گراس پروفٹ جو ہے دونوں سالوں میں 36% ہی آیا ہے, اور گراس پروفٹ پرسنٹیج جو ہے اس میں فرق دیکھیں کیا ہے, یعنی اس سال وہ 36% ہے لیکن پچھلے سال وہ 40% ہے. وہ کہتا ہے یہ جو انفارمیشن ہے نا اٹ از یوز لیس, ہمیں یہ نہیں چاہیے,
ہمیں یہ سارے ویریئنسز کیلکولیشن، بلکہ میں نے اسٹینڈرڈ کاسٹنگ کا کانسیپٹ دیا تھا آپ کو، تو میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ اس کی بہت لمبی چوڑی کہانی ہے کہ جی کیسے ویریئنسز کو کہاں تک لے کے جایا جا سکتا ہے. ہم نے وہاں کٹ شارٹ کر لیا تھا کہ ہم اس سے آگے نہیں جاتے، لیکن دیر لاٹ. بلکہ اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم ان ویریئنسز کی بیس پر انڈیویجول کی رسپانسبلٹی فکس کرتے ہیں کہ جی آپ بتائیں، آپ ایکسپلین کریں. اور جیسے میں نے اس میں سمجھایا تھا وہاں پر کہ جی آپ ان سے اسی چیز کے بارے میں پوچھیں جس پر ان کا کنٹرول ہے. اگر اس کا کنٹرول نہیں ہے تو آپ اس سے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھ سکتے، الاؤ نہیں ہے. اب آئیں جی اس میں ایک جو اور امپورٹنٹ ایریا ہے اور وہ ہے اکاؤنٹنگ فار دی انوائرمنٹ. آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو ایز ڈسکس کی تھی اس میں انوائرمنٹ بھی ایک کانسیپٹ تھا، ایک ای انوائرمنٹ کی تھی. اور میں نے وہاں یہ کہا تھا کہ آپ انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے ہی کام کریں گے، آپ انوائرمنٹ کو چینج نہیں کر سکتے. آپ ایک اچھے موقع کی تلاش میں انتظار کریں گے تو وہ کبھی نہیں ہوگا. آپ کو انہی حالات میں اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا. بلکہ میں نے 3 ورڈ یوز کیے تھے اگر آپ کو یاد ہو، کہ اویئرنیس ہونی چاہیے آپ کو کہ کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں، کیا جا رہا ہے، ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. پھر یہ کہ آپ کو فردر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جائے گا، اور پھر اکارڈنگلی آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں گے. تو یہ جو انوائرمنٹ اکاؤنٹنگ ہے، اکاؤنٹنگ فار انوائرمنٹ جو ہے، اس کی بھی کاسٹ ہے. آپ تھوڑا سوچیں، غور کریں کہ ہم اس پر بالکل دھیان نہیں دے رہے ہیں کہ انوائرمنٹ. بلکہ میں نے کچھ نوٹس لیے تھے ایک جگہ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی دی ایئر، واٹر اینڈ سوائل، یہ گفٹس فرام آور پیرنٹس نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے پاس لون ہے فرام آور چلڈرن. یعنی ہمارے، اب اس میں ایک ایگزامپل اگر دوں آپ کی سمجھ میں آئے گی بات. مجھے یاد ہے وین وی آر جسٹ اسمال، ہم پڑھتے تھے، کلاس میٹرک میں تھے یا پرائمری میں تھے، شاید 52 کی بات ہے، کہ جب یہ سوئی گیس کا آئی نا، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ جی یہ 100 سال تک کے لیے کافی ہوگی، یعنی 100 ایئرس کے لیے کافی ہوگی. اور آج دیکھ لیں آپ کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں گیس ملتی نہیں ہے، پریشر ہی کم ہے، لائنیں لگ رہی ہیں. تو ہم نے اتنی بے دردی سے اس کو استعمال کیا کہ ہم اس کو ودن 60 ایئرس میں کیا بلکہ 50 ایئرس میں ختم کر بیٹھے. تو یہ ہے ایک سیڈ سٹوری. تو یہ جو اکاؤنٹنگ فار انوائرمنٹ ہے، اس کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ جو نیچرل ریسورسز ہمیں اویلیبل ہیں، ان کی گروتھ ہونی چاہیے، ان کو ری جنریٹ ہونا چاہیے، رادر دین کہ ان کو یوز کر کے ہم بھول جائیں. ہم بہت شارٹ ٹرم میں سوچ رہے ہیں، ہمیں لانگ ٹرم میں سوچنا چاہیے. دیکھیں اگر آپ ہیلتھی انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے نا اسٹاف کو، تو وہ آپ کے لیے بہتر پرفارم کرے گا، وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی، کوالٹی میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوگا. اگر اس کو وہاں بیٹھنے کی پرابلم ہی ہے، چیئر ٹیبل ہی پراپر نہیں ہے، اور گرمی کے دنوں میں وہاں پر کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ بھی اس کو تھوڑی ٹھنڈی ہوا ملے، ہاؤ ہی کین ورک. اب آپ نوٹ کریں گے کہ جو اچھی کمپنیاں ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی ون آف دیم بٹ آئی نو نمبر آف دیم، کہ دے آر ریئلی پرووائڈنگ all those facilities which are required according to the circumstances, according to the environments. سردیوں میں انہوں نے کولنگ سسٹم کی بجائے اپنا ہیٹنگ سسٹم بھی رکھا ہوا ہے، گرمیوں میں کولنگ سسٹم بھی رکھا ہوا ہے، اور اس کے بغیر نہیں چلے گا. آپ کو بتا دیں پھر یہ کہ جو آپ کے ارد گرد چل رہا ہے، اس کا جو جہاں پر آپ بیٹھے ہیں وہاں پر بھی دیکھیں. آپ اگر ادھر ادھر آپ کا کچرا ہی پڑا ہوا ہے تو بڑی بری بات ہے. دیکھیں سمپل ہے، آپ ایک بالکل سمپل کانسیپٹ رکھیں ذہن میں کہ گھر میں بھی اگر آپ دیکھیں، انوائرمنٹ کی بات میں کر رہا ہوں، کہ دیکھیں ہم نے بچوں کو ایسا ٹرین کریں کہ انہیں پتہ ہے کہ بھئی اگر یہ ٹیشو پیپر آپ نے رکھنا ہے تو خود کہاں پھینکنا ہے، یہ گھر پہ ایسے ہی نہیں پھینک دینا بلکہ اس کو ڈسٹ بن میں جا کے ڈالنا ہے، اس لیے کہ دیٹ کریٹس پولوشن. تو بات یہ ہے کہ دیر آر انڈسٹریز جہاں پر جو ہے بہت ساری یہ پروٹیکٹیو کلودنگ اور یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے. خاص طور پہ ریفائنریز جو ہوتی ہیں وہاں سے ایمیشن ہوتی ہے گیسز کی، اور یہ وہ، اور وہ پھر وہ چمنیز کے تھرو جو دھواں نکلتا ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ نوٹ کریں یہ ایٹماسفیئر کو سپوائل کرتا ہے، ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم کیسے اس کی اکاؤنٹنگ کریں. کوشچن یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ گارڈننگ کروا لیتے ہیں اپنے آفیسز میں تھوڑی بہت، تو اس سے ویلیو ایڈیشن تو ایسا نہیں نظر آ رہی ہوتی. یعنی آپ یوں کہیں کہ جی اس سے کوئی پروفیٹیبلٹی بڑھ رہی ہے، ایسا تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. یعنی وہ کوانٹیٹیو ٹرمز میں آپ ڈٹرمن نہیں کر سکتے، حالانکہ اس کی کاسٹ ہے. ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، ویری سمپل. میں اگین پولیٹیکلی بات نہیں کرنے جا رہا، کہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جو یہ
بڑی بڑی بلڈنگ بنتی ہیں اس میں فائر فائٹنگ سسٹم آن ہونا چاہیے. اور لا کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ کا لیٹ سے ایون اگر آپ کی بلڈنگ 3-4 اسٹوریز کی بھی ہے تو بھی آپ کو وہاں پر فائر فائٹنگ سسٹم ہوگا اگر وہ کمرشل بلڈنگ ہے. اور نوٹسز بھی بھیجتے ہیں وہ. انفارچونیٹلی آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جا کر دیکھ لیں کہ وہاں پر انہوں نے شو پیس کے طور پر تو وہ بالٹی بھی لٹکائی ہوں گی, سب کچھ ہوگا, اس میں سیمنٹ بھی پڑا ہوگا, تھوڑا بہت پانی بھی شاید کہیں, حالانکہ ہوز پائپ یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. یہ ہے انوائرمنٹ کا, اس کی ایک کاسٹ ہے. لوگ جو ہیں اس کے بارے میں اس کی کیلکولیشن سچ نہیں کریں, وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے مس ہیپ ہو جاتے ہیں اگر آپ وہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کرتے ہیں. تو اس کی جو کاسٹ انکر ہوتی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے. میں بہت ساری کمپنیز میں پھرا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ دیکھیں جہاں پر تو یہ کیمیکلز کا کام ہوتا ہے وہاں پر آپ کو پروٹیکٹیو کلودنگ بھی دی جاتی ہے, گوگلز بھی جاتے ہیں, اور جہاں پر ہیوی مشینری کا کام ہوتا ہے وہاں آپ کو ہیڈ بھی دیا جاتا ہے, اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ ہے وہ چیزیں جو پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں. پھر ایریاز کو ایئر مارک کر دیا جاتا ہے کہ بھئی ادھر آنا ہے تو آپ کو یہ پروٹیکشن لینی پڑے گی. آپ آفس کمپنی میں ایڈمیشن یعنی جانے کے لیے بھی باہر گیٹ پر ہی آپ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کے پاس کوئی انفلیمیبل آئٹم نہیں ہونی, بلکہ آپ کے پاس اگر سگریٹ لائٹر ہے وہ بھی نکلوا لیتے ہیں, ماچس بھی رکھوا لیتے ہیں. دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی بیسیکلی. تو انوائرمنٹ اکاؤنٹنگ میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس کی کاسٹنگ کس طرح سے کی جائے, ہمیں اکاؤنٹنٹس کو کیا کرنا پڑے گا. یہ ایک چیلنج ہے ٹو دی مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کہ ہاؤ ہی کین ورک آؤٹ دی اکاؤنٹنگ فار انوائرمنٹ, کیسے اس کو اس میں کام کرنا پڑے گا. تو میں اس میں ایک زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں بات کر رہا, لیکن ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں نے ایک کمپنی کی, اب نام تو میرے سامنے لکھا ہوا, میں پڑھتا نہیں ہوں, نام کا نہیں پڑھتا ہوں, لیکن اس نے جو انوائرمنٹ پالیسی اپنی رپورٹ میں مینشن کی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ کمپنی کا نام نہیں بول رہا میں. The company being responsible member of the society consider the prevention of global environment as a crucial concern. Our environment philosophy is firmly based on the following principle. اب یہ اس نے 6 پرنسپل بتائے ہیں, میں آپ کو ایک ایک کر پڑھ دیتا ہوں. Recognize the impact of activity, products and services on environment. یعنی ہماری جو سروس یا پروڈکٹس ہیں اس کا انوائرمنٹ پر کیا امپیکٹ آئے گا, اس کو ریکگنائز کریں, آپ دیکھیں کیسے یہ ہمیں افیکٹ کر رہی ہیں. فارمولیٹ آبجیکٹیوز اینڈ ٹارگیٹس فار پولوشن پریونشن, انوائرمنٹ امپیکٹ میٹیگیشن اینڈ ریسورس کنزرویشن ایز فار ایز ٹیکنیکلی فیزیبل. آپ ان کو دیکھیں کہ کیسے یہ آپ کو امپیکٹ کریں گے. یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو سامنے رکھیں گے. یعنی ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم فارمولیٹ آبجیکٹیو اینڈ ٹارگیٹس فار پولوشن پریونشن, یعنی آپ کرتے ہیں operate in compliance with applicable legal and other requirements with the commitment to preserve global environment. یہ گلوبل انوائرمنٹ کی جو بات میں کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ اوزون کا ایک کانسیپٹ آپ نے سنا ہے کہ جی ہم جو کچھ یہاں سے اوپر بھیج رہے ہیں اس سے اوزون لیئر میں افیکٹ آتا ہے اور اس سے پھر نیچے کا امپیکٹ آتا ہے. تو اس کو بھی ذرا دیکھیں. کریٹ اویئرنیس اینڈ انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ انوائرمنٹل ایشوز امنگ آور ایسوسیٹس. ہمیں لوگوں کو بھی سکھانا چاہیے, ان کو اویئر کرنا چاہیے. کمٹمنٹ ٹو کنٹینیول امپرومنٹس آف انوائرمنٹ پرفارمنس اینڈ ریویو آف امپرومنٹ مینجمنٹ سسٹم ٹو انشور اٹس سوٹیبلٹی, ایڈیکویسی اینڈ افیکٹونیس. کیپ پبلک اینڈ ادر انٹرسٹڈ پارٹیز انفارمڈ آن آور انوائرمنٹل پرفارمنس اف ڈیمڈ نیسیسری. یعنی لوگوں کو بھی بتائیں کہ جی ہم کیسے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس میں پھر ہے کہ ہاؤ وی امپلیمنٹ اٹ. We implement and maintain the program that provide reasonable assurance that the business will do the following. Number 1, to comply with all applicable government and internal health, safety and environment requirements. گورنمنٹ نے انسٹرکشنز دی ہوتی ہیں ہر بزنس کے لیے ہے. مثلاً اگر آپ ٹینری کا کاروبار کر رہے ہیں نا تو اس میں سے جو ٹینری میں چمڑے کو کیا کہتے ہیں پروسیس کرنے کے بعد جو پانی نکلتا ہے اس سے جو فلو اس کی بھی ڈسپوزل کا ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اکارڈنگلی آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو یہ گورنمنٹ کی ریگولیشنز ہر انڈسٹری کے بارے میں ہیں. ڈیزائن فیسلٹیز اینڈ کنڈکٹ آپریشن ان اے وے دیٹ اوائڈ رسک آف ہیومن ہیلتھ, سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ. ٹو ایگزامن اینڈ کمیونیکیٹ دی نون ہیزرڈس آف آپریشنز ود ریلیونٹ ہیلتھ, سیفٹی, انوائرمنٹ پروٹیکشن انفارمیشن ٹو دی
potentially affected persons. آپ نے دیکھا ہوگا سم کمپنیز میں بورڈ باقاعدہ لگائے ہوتے ہیں دیواروں پر کہ جی اس میں یہ احتیاط کریں، یہ احتیاط کریں، یہ احتیاط کریں. دس از واٹ ایکچولی پیپل آر سپوز ٹو ڈو. اب سے سمپل سی بات ہے بھائی، آلویز کیپ دی ڈیڈ لائنس، نیور میک ایکسکیوزز. ٹیم ورک ہے. تو یہ جو انوائرمنٹ کی پروٹیکشن ہے یا فرینڈلی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا، یہ سب کی ذمہ داری ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ جی آپ صرف گورنمنٹ کی وجہ سے ہی آپ کریں. نہیں، یو شوڈ لرن اٹ کہ بھائی اگر ہمیں یہاں ضرورت ہے چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کی، ہیلتھی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی، تو وی مسٹ ڈو اٹ. سو دس از واٹ بیسیکلی ریگارڈنگ دی اکاؤنٹنگ فار environment, that we must cost it and we should take care of it. Thank you very much.